अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। सो गाइस, आज हम रीड करेंगे कभी यूं भी आ मेरे दिल में तुम की नेक्स्ट एपिसोड। एक एपिसोड मैंने दिन में 12 बजे दी थी और आप सब लोगों ने कहा कि वो टाइमिंग बेहतरीन है, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पहली एपिसोड से पूछ रही हूँ कि नावल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। किसी ने मुझे नहीं बताया। 94 एपिसोड पे आप लोग मुझे बता रहे हो ये टाइमिंग अच्छी है, जब नावल अपने एंड की तरफ जा रहा है, मतलब जा क्या रहा है, एंड ऑलमोस्ट हो गया। तो अब आप लोग बता रहे हैं, तो बताओ मेरा क्या कसूर है। यही सवाल मैं आपसे तकरीबन 3 माह से पूछ रही हूँ, 2.5 माह से पूछ रही हूँ कि भाई क्या रखनी है टाइमिंग दोनों एपिसोड की। आप लोगों ने नहीं बताया। आप लोग कहते हैं जब हम रात को फ़ारग होते हैं, हम सुबह को फ़ारग होते हैं, जब पैकेज होता है तब फ़ारग होते हैं, तब पढ़ लेते हैं। किसी ने नहीं बताया कि एक एपिसोड आप दोपहर में 12 बजे रख लें, एक रात में 12 बजे रख लें। इस तरह आपकी भी टाइमिंग सेट हो जाएगी, हमारी भी टाइमिंग सेट हो जाएगी। आज जाकर सब ने मुझे बताया है और ये बहुत ही गलत बात है। अभी क्या फ़ायदा बताने का, अब तो वैसे भी नावल ख़त्म होने वाला है। तो खैर, थैंक यू सो मच कि फ़ाइनली आप लोगों को टाइमिंग पसंद आ गई है और अब हम इस टाइमिंग के हिसाब से नेक्स्ट नावल को देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। हमारी जो लास्ट एपिसोड थी उस पर सबसे बेहतरीन कमेंट था सबा मलिक का, जो कि बेस्ट रिव्यू उन्होंने दिया था। तो आज के एपिसोड में चेक करते हैं गाइस, नावल एंड की तरफ जा रहा है, तो अब तो थोड़े से एक्टिव हो जाओ अल्लाह के बंदो। कमेंट करने में इतने कंजूस हो ना आप लोग, इतने कंजूस हो। मतलब सारे कहते हैं कि अरीज लाइक्स का बोलती है, ये करती है, वो करती है। आप लोग चलो लाइक ना करो, कमेंट तो करो ना। कमेंट चलो ठीक है, लाइक एक ही बार होता है, कमेंट तो 10 दफ़ा हो सकते हैं। खैर, आप लोगों से क्या ही कहने। चलो अभी मैं एपिसोड स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी मैंने शिकवे गिले तो आप लोगों से करने ही है, वो तो अरीज मरते दम तक आप लोगों से करेगी। वैसे भी बंदा शिकवे गिले भी अपनों से ही करता है। थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी कर देती हूँ, ये ना हो कि आप लोग बुरा मान जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तो किस्त नंबर 92 बोल रही, 95 तहरीर अरीज शाह। इसके चेहरे से बाल हटाते हुए वो बार बार इसके नाजुक गाल पर अपने बेलगाम लबों का लम्स छोड़ रहा था। वो काफ़ी देर से इसकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो खामोशी से आंखें बंद किए इसके बेबाक लम्स और जसारतों को महसूस कर रही थी, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रही थी और इसकी खामोशी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब अचानक ही इसने अपने दांतों से हल्का सा इसके गाल को काटा था। इग्नोर कर रही हो मुझे, मेरे लम्स को। इसके घूरने पर वो मज़ीद शेर हुआ। नहीं ताशफीन, मैं आपको इग्नोर करके कहाँ जाऊँगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, हालांकि आप कब से मुझे यूं ही अपनी बाहों में कैद किए शरारतें किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे कमरे से बाहर भी नहीं जाने दे रहे आप। और मैं तो इतनी फरमाबरदार और अच्छी बीवी हूँ, बीवी की तरह आपके लम्स को खामोशी से महसूस कर रही हूँ। इसने फ़ौरन इसकी गलतफ़हमी को दूर करते हुए सच बयान किया था और साथ में ये भी बता दिया था कि वो बहुत अच्छी और फरमाबरदार बीवी है, जो इसके कमरे से बाहर ना जाने की इजाज़त पर भी खामोशी से इसकी बाहों में कैद है और बिल्कुल भी ज़िद नहीं कर रही बाहर जाने की, और इसकी शिद्दतों को भी खामोशी से सह रही है। यहाँ तक कि इसने शर्ट भी अब तक ताशफीन की ही पहन रखी थी। ताशफीन ने इसकी फरमाबरदारी पर दाद देने वाले अंदाज में आईब्रो उचकाई थी। सदके जाऊं इस फरमाबरदार बीवी पर, जिसको ये सारी फरमाबरदारियाँ सिर्फ तब याद आती हैं जब अपने शोहर से
کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے۔ ویسے آئی کیوں تھی تم میرے کمرے میں؟ اب اتنی اچھی تو تم ہو ہی نہیں جو مجھے منانے کے لیے آئی ہو۔ وہ اس سے کافی بدگمان تھا۔ تناوش کو افسوس ہوا۔ قسم لے لیں آپ کو منانے کے لیے آئی تھی، اور میرے خیال میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے منایا ہے۔ وہ اپنی تھوڑی دیر پہلے والی بے باکیوں پر خود ہی شرما دی تھی۔ جان قسم سے اتنے اچھے سے منایا ہے کہ ایسے ہی تم مجھے روز مناؤ تو میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بن جاؤں۔ پھر کیا خیال ہے روز مناؤ گی مجھے اسی طرح؟ اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تھا۔ آپ مجھ سے روز تو ناراض نہیں ہوتے، اور اگر ہوں گے تو میں منا لوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے بے باک لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ مان لی تمہاری شرط، وعدہ کرو جو کہو گی وہ کروں گا۔ وہ اس کی شرط سنے بنا ہی اپنی بے قراریاں اس پر عیاں کرنے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہیں پر رہیں، واپس نہ جائیں۔ مجھے نہیں رہنا اس غیر ملک میں، ہمیں اپنے ملک میں رہنا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک اس کی گردن سے سر نکال کر اسے گھورنے لگا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ تمہاری اس بکواس کا کیا مطلب ہے تناوش؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی اٹھ کر سیدھی ہوتے ہوئے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تاشفین، مجھے وہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں رہنا ہے، اپنے ملک میں، اپنے اپنوں کے پاس۔ اپنوں کے پاس یعنی ان لوگوں کے پاس۔ یہ لوگ ہیں تمہارے اپنے؟ تو پھر میں کون ہوں بتاؤ مجھے؟ اگر یہ تمہارے اپنے ہیں تو ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں کہاں ہوں تناوش؟ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ تو میں کہیں نہیں ہوں، اور نہ ہی کہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ہیں تاشفین، آپ میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا تناوش، اور نہ ہی کبھی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ یہ میرے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کبھی میرے ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ تب بھی میرے نہیں تھے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ اب تو میں ایک خود مختار انسان ہوں، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے جو اب میں ان کے ساتھ آ کر رہوں گا؟ میرا وہ باپ جو ہر مہینے مجھے ایک اچھی خاصی رقم بھجوا کر بھول جاتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس باپ کا اب میں کیا کروں گا؟ اور تمہاری تائی امی، تم نہیں جانتی تناوش، سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے۔ کبھی دانیال سے پوچھنا، اس نے سہا ہے وہ درد۔ شکر ہے خدا کا کہ میں یہاں نہیں تھا، ورنہ مجھے بھی وہ ساری زندگی سوتیلے پن کو سہنا پڑتا۔ میں ان سب سے دور ہوں اور بہت خوش ہوں۔ میری زندگی میں سوائے تمہارے اور کسی کی جگہ نہیں، اور میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اسی لیے اپنی تیاری کرو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ تناوش اپنی ناکامی پر صرف دروازے کو گھورتی رہ گئی۔
کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تیرا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ زیادہ ڈانٹ دیا کیا اس نے؟ وہ باہر آئی تو تائی امی اپنا کام کرتی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کرنی چاہی۔ ایسے ہی کیا؟ مجھے کچھ بتائے گی تو پتہ نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن میں وہیں رکھی کرسی پر بٹھایا تھا۔ تائی امی، میں انہیں منا نہیں پا رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہیں پر رہیں، ہم واپس نیو یارک نہ جائیں، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ بہت بدگمان ہو گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ سب پیار، محبت، ہر چیز دکھاوا ہے۔ اصل میں کچھ بھی نہیں۔ وہ تایا ابو کی محبت پر شک کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ جان بوجھ کر ان سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے، صرف انہیں پیسے بھجوا دیتے تھے، اور اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے کہ تایا ابو ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تائی امی، میں کیسے مناؤں انہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے اپنوں کے پاس رہیں، یہاں اس گھر میں رہیں۔ وہاں دور پردیس میں کون ہے ان کا؟ کوئی بھی نہیں۔ وہاں تو ایک دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی مدد بھی نہیں مانگ سکتا۔ جانتے ہیں، وہاں کوئی ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتا۔ وہاں میں 5 مہینے تک رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پڑوسیوں کے نام کیا ہیں۔ وہاں کی زندگی بہت عجیب ہے۔ میں وہاں کبھی نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن میں تاشفین کو کیسے مناؤں؟ انہیں کیسے بتاؤں کہ ہمیں ہمارے ملک میں رہنا چاہیے، نہ کہ وہاں؟ وہ بہت اداسی سے بول رہی تھی۔ میری جان، وہ بہت ضدی ہے۔ بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، اور اب تو اس کی ضد بہت بڑھ گئی ہے۔ اب نہ تو اسے اپنے باپ سے لگاؤ ہے اور نہ ہی کسی اور سے۔ وہ یہاں صرف تیرے لیے آیا ہے، تجھے لے کر چلا جائے گا۔ اب وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جسے میں کچھ بتا پاؤں یا کچھ سمجھا پاؤں۔ وہ سوچنے سمجھنے کے دور سے نکل چکا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، وہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تیری باتیں مانتا بھی ہے۔ تو کیا نہیں کروا سکتی؟ ایک من چاہی بیوی اپنے شوہر سے ہر بات منوانے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنی کوشش جاری رکھ، اگر نہیں مانتا تو پھر خدا پہ چھوڑ دے، لیکن یوں اداس ہو کر مت بیٹھ۔ تیرے بھائی بھی تجھے دیکھ کر اداس ہو گئے ہیں۔ وہ باہر کھڑے چھوٹو اور احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ ہنس کر اٹھ کر ان کی طرف چلی گئی تھی۔ ارادہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ ہنس کھیل کر انہیں خوش کرنے کا تھا، جو اس کی وجہ سے اداس تھے۔ وہ جان بوجھ کر بہت لیٹ گھر واپس آیا تھا، اور گھر آ کر پہلی نظر ہی زائنہ پر پڑی تھی، جو وہیں دروازے کے قریب بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ وہ آہستہ سے اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ ڈیئر اسٹیپ مدر، آپ سے تو پہلا جھٹکا ہی برداشت نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے آپ نے۔ وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا جو بہت آہستہ چل رہی تھی۔ اندر ایک شیطانی سی خوشی ہو رہی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے راضی کیا تھا۔
حالانکہ اس کا دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کسی ڈاکٹر کو بلانے کا۔ وہ تو بس اسے اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اس نے اپنے باپ کو جواب دینا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ بھی گیا تھا اور اس کا چیک اپ بھی کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کسی چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کسی چیز سے خوفزدہ تھی۔ کس چیز سے خوفزدہ تھی یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کر آنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ اسی کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جب گھر آیا تو وہ اسے دروازے کے قریب بے ہوش پڑی ملی۔ بابا بھی کافی پریشان ہو گئے تھے، جبکہ وہ انہیں ریلیکس کر رہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، میں موم کا خیال رکھوں گا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ بات کر کے فارغ ہوا ہی تھا جب دیکھا کہ زائنہ کو آہستہ آہستہ ہوش آ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں گھر آیا تو آپ دروازے کے قریب بے ہوش پڑی تھی۔ میں آپ کو یہاں لے کر اندر آیا اور پھر ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا۔ کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کسی چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کافی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ سب جانتی ہوں میں، یہ سب کچھ تم کروا رہے ہو، تم نے ہی کروایا ہے، مجھے پتہ ہے، تم نے ہی وہاں پر وہ ویڈیو آن کی تھی۔ مجھے بے وقوف سمجھتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے پاگل کر دو گے۔ میں تمہاری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی، جبکہ ڈینی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ آپ کیا کیا بول رہی ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ کون سی ویڈیو کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ اسی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں جو تم نے باہر پلے کی تھی، زینب اور اپنے بچپن کی۔ اور کوئی عورت وہاں بالکنی میں کھڑی تھی جو بالکل زینب کی طرح لگ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، وہ عورت بھی تم نے ہی بک کروائی تھی۔ کیا لگا تھا تمہیں میں ڈر جاؤں گی؟ میں تمہاری چال کو کامیاب ہونے دوں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ لگ تو کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافی غصے سے اس سے بات کر رہی تھی، جیسے اس کی چال کو پکڑنا چاہتی ہو۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہیں۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا؟ آپ کو لگتا ہے میں اس طرح کے کاموں پر اتر آؤں گا؟ کیوں، کوئی چھوٹی بچی ہیں آپ جو اس طرح سے آپ کو ڈراؤں گا؟ فکر نہ کریں، میں اپنی ماں کی موت کا بدلہ آپ کو جان سے مار کر لوں گا، لیکن آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی گیم نہیں کھیلوں گا۔ کھانا کھائیں گی آپ؟ میں اپنے لیے کچھ بنا رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ وہ بھی اگنور کرتے ہوئے کچن میں آ گیا تھا۔ کب گئی تھی تم؟ وہ کھانا بناتے ہوئے
فون کان سے لگائے پوچھنے لگا۔ جیسے ہی تمہاری اسٹیپ مدر بے ہوش ہوئی میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ میں تو اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ تمہاری اسٹیپ مدر اتنے زور سے چیختی ہے کہ حد نہیں، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد اکیلے میں تمہاری موم کے ساتھ میں نہیں رہوں گی، مجھے خود ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کافی سہمے ہوئے انداز میں بولی تو ڈینی کا کہکا بلند ہوا۔ تم بھی نا نشا، حد کرتی ہو۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم ہر طرح کی ایکٹنگ کر لیتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اب تم پہلے ہی سین کے بعد میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ وہ تھوڑا اداس ہوا۔ ارے اسٹوپڈ، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہاری موم چیختی بہت ہے۔ پتہ نہیں یہ پاگل ہوں گی یا نہیں، لیکن ان کی چیخیں سن سن کر میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ کب مل رہے ہو مجھ سے؟ تم نے کہا تھا کہ اپنے فادر کے آتے ہی تم انہیں میرے گھر بھیجو گے۔ کب تک آ رہے ہیں تمہارے فادر میرے گھر؟ میں شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ میری جان، تمہیں دیکھ کر پہلا جھٹکا تو میرے بابا کو ہی لگے گا، اور دوسرا جھٹکا اس عورت کو جس نے میری زندگی برباد کی ہے، کیونکہ یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بالکنی میں کوئی زینب جیسی عورت کھڑی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے تم سے محبت ہوئی تھی، اور تم فکر مت کرو، اس زینب جیسی عورت کو میں بہت جلدی اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، اور اس سے پہلے اس عورت کو میں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ تم بس میرا یہ کام کر دو اور پھر میرے بابا تمہارے گھر آ جائیں گے۔ وہ پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے دانیال، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تمہارے بابا کو میں پسند تو آؤں گی نا؟ اور تمہاری بہن تناوش کو؟ وہ کافی نروس لگ رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ نادان لڑکی، تم مجھے پسند ہو، اور میری پسند سب کو پسند ہے۔ بس اپنی چولیں مت مارنا میری فیملی کے سامنے، باقی رشتہ تو تمہاری شکل دیکھ کر ہی پکا ہے۔ وہ یقین سے کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ یہ لیجیے آپ کا کھانا، کھا لیجیے، یہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھاؤں گا۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتا ہوا وہیں سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا تاکہ کھانے کے بعد اسے دوائی بھی دے سکے۔ میں نے کہا نا کہ میری جان، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بابا کے گھر آتے ہی میں انہیں تمہارے رشتے کے لیے بھیج دوں گا، اور پھر بس دھوم دھام سے ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ زائنہ اسے سن رہی تھی۔ وہ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، اور وہ اس سے شادی کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے انداز سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح کی حرکت اس نے کی ہے، اور ویسے بھی اس کی ایک عادت تھی، وہ بچپن سے ہی اپنی ہر غلطی کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ حد ہے مسز عرفان، آپ کو پتہ ہے میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوں، پھر بھی ایسے گھور رہی ہیں مجھے۔ میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں۔ زائنہ کے مسلسل خود کو گھورنے پر وہ اکتا کر اس کے سامنے سے اٹھتا دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ زائنہ نفی میں سر ہلاتی کھانا کھانے لگی تھی، لیکن ڈر بھی تھا کہ کہیں
اس نے کھانے میں زہر تو نہیں ملا دیا؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ اپنے باپ کو ہر چیز کا جواب دے گا، اور یہاں تو کوئی اور ہے بھی نہیں جو اس کے کھانے میں زہر ملائے، تو ڈینی سے اس طرح کی حرکت کی امید وہ نہیں کر سکتی تھی۔ تاشفین، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ کمرے سے نکلتا سیڑھیوں سے اتر کر سیدھا باہر کی طرف جانے لگا تھا جب اس نے پکار لیا، ٹکٹس کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، وہ کہہ کر آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا جب اس نے اسے پھر سے پکار لیا۔ مت کریں تاشفین، میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ کو جانا ہے نا تو جائیں، آپ اکیلے جائیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ وہ پھر سے ضد پر اتر آئی تھی جب تاشفین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بھار میں جاؤ تم، بہت نخرے برداشت کر لیے میں نے، تمہیں نہیں آنا میرے ساتھ تو مت آؤ، میں اکیلے چلا جاؤں گا، مر نہیں جاؤں گا تمہارے بغیر، وہ غصے سے کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا، جبکہ تناوش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے اور اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اس کا سر بری طرح سے چکرایا تھا اور وہ لمحے میں زمین بوس ہوئی تھی۔ چھوٹو اور احمد بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے، جبکہ ان دونوں کو بھاگ کر باہر سے اندر کی طرف جاتے دیکھ تاشفین نے بھی مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ اسے زمین پر گری نظر آئی تھی۔ اپنا غصہ، اپنی ناراضگی، ہر چیز بھلائے وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا تھا۔ تاشفین اس کے بالکل ساتھ سرہانے کے قریب بیٹھا تھا، جبکہ اماں اور بابا وہیں کمرے میں موجود تھے۔ تاشفین اس وقت بہت پریشان تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے پر وہ اسے ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ ڈاکٹر گھر پر ہی آ جائے گی۔ اس وقت اتنا کنفیوز ہو گیا تھا کہ اماں کے کہنے پر صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ اسے اپنے ہی کمرے میں لے آیا تھا، جہاں اگلے 15 منٹ میں ڈاکٹر آ گئی تھی اور اسے چیک کرنے کے بعد ان کو کمرے میں بلایا تھا۔ وہ سب ہی اندر آ گئے تھے۔ تناوش کو ہوش آ چکا تھا، وہ اس کے پاس آ گیا جب ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، خوشخبری ہے، یہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا پورا چیک اپ کرنے کے بعد انہیں بتایا تھا۔ وہ سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ تاشفین بے حد خوش تھا، جبکہ تناوش تو نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور ابراہیم صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا میں اس خوشخبری کو پھیلا دے۔ ان کی موجودگی میں تاشفین کھل کر اس سے بات نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اماں اور ابراہیم صاحب اور باقی سب کو وہ باہر لے گئی تھی۔ اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے کمرے میں، جہاں وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے بار بار چوم رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ
باپ بننے جا رہا ہے۔ یہ احساس ہی بہت الگ تھا۔ وہ دونوں بہت کنفیوز تھے، سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا بات کریں، جبکہ وہ شرمائے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی، غصہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس خوشی کے سامنے سب کچھ بے مول تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ ملیں گے کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔